جس شخصیت اور ہستی کا خطاب ہوگا وہ ہیں شہر مئو کے مشہور و معروف مبلغ، جامعہ سریہ دارالحدیث کے استاد حدیث، مقرر شعلہ بیاں فضیلت الشیخ مولانا شاہد جمال صاحب عصری ندوی حفظہ اللہ و تولا۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم جملہ سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانی زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ انسانی زندگی کا اختصار یہی ہے کہ ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچپن کے اس عالم میں وہ نہایت کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، طاقت و قوت اس کے جسم و جان میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد، اس جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف رواں اور دواں ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اسی حقیقت کو قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا اور فرمایا: اللہ الذی خلقکم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ناتواں تھے، اپنے والدین کے محتاج تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کمزوری کے بعد طاقت دی، قوت دیا، جوانی کا جوش اور جذبہ دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا،
फिर अल्लाह ताला ने तुमको दोबारा उस कुव्वत के बाद दोबारा कमजोर कर दिया। यख्लुकु मा यशाउ व हुवल अलीमुल कदीर। यही इंसानी जिंदगी की हकीकत है। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी के दो मरहलों को, जिंदगी के दो दौर को अल्लाह ताला ने कमजोरी से ताबीर किया और जवानी के मरहले को कुव्वत से ताबीर किया और कहा जवानी का मरहला ताकत का और कुव्वत का मरहला होता है। और यह बात बिल्कुल हकीकत है कि जवानी के अंदर इंसान के पास जो ताकत होती है, जो कुव्वत होती है, जो खून में हरारत होती है, जो आज़ा के अंदर कुव्वत और ताकत होती है, जो इरादों में इस्तेहकाम होता है, वो न बचपन में होता है और न ही बुढ़ापे में होता है। जवानी के अंदर जो कुव्वतें अल्लाह ताला एक नौजवान को अता करता है, बाद में बुढ़ापे के आलम में दोबारा वो कुव्वतें बाकी नहीं रहती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जवानी के मरहले को कुव्वत से ताबीर किया। जवानी का ये दौर जो अल्लाह ताला नौजवानों को अता करता है, ये एक नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जो इंसानों को जन्नतों में मिलेगी। जो इंसान को जन्नत में जो नेमत मिलेगी, अल्लाह ताला दुनिया में उस नेमत की एक शक्ल, उसकी एक नौइयत दुनियावी जिंदगी में भी अता करता है। जवानी की नेमत उन नेमतों में से एक है जो इंसानों को जन्नतों में मिलने वाली है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसको इमाम तिरमिजी ने सुनन तिरमिजी के अंदर दर्ज किया है। हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नत जुरदन मुर्दन मुकहलीन अबना सलासीन औ सलासीन व सलासीन सना। जब जन्नतियों के जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे, जुर्दन मुर्दन, उनके जिस्मों के ऊपर कोई जायद बाल नहीं होगा, उनके चेहरे के ऊपर कोई जायद बाल नहीं होगा, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ होगा। और जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी उम्रें 30 साल या 33 साल की होगी। 33 साल की उम्र वो होती है जिसको कुरान ने हत्ता इदा बलग अशुद्धहु कहा है कि ये जवानी के कमाल की उम्र होती है। यानी जन्नती जन्नत में उस उम्र में दाखिल किए जाएंगे जो जवानी के कमाल की उम्र होती है। 33 साल में इंसान अपनी जवानी के कमाल को, अपने आदा और जवारे की कुव्वत के कमाल को पहुंचता है और 40 साल की उम्र में वो अपने अक्ल और दिमाग के कमाल को पहुंच जाता है। 40 साल में इंसान की अकल पुख्ता और मुकम्मल हो जाया करती है। बहरहाल जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, उनकी उम्रें 30 साल की होंगी, उनकी उम्रें 33 साल की होंगी, वो जवानी के मरहले में जन्नत में रहेंगे। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आती है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को अपनी शमाइल तिरमिजी के अंदर इमाम हसन बसरी की मुरसल रिवायत से दर्ज किया है। फरमाते हैं एक बूढ़ी औरत नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई और आकर के कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए जन्नत में दाखिले की दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमाए। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत ला तदखुलुहा अजूजुन, जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा मर्द, कोई बूढ़ा शख्स और कोई बूढ़ी औरत दाखिल नहीं होगी। फवल्लत तब की वो औरत पीठ फेर करके जाती है, रोते हुए वहां से दरबारे नबवी से उठती है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को एक सहाबी को भेज करके बुलवाया। बुलवाने के बाद उसके उनको समझाया और कहा, क्या तुमने कुरान मजीद की वो आयत करीमा नहीं पढ़ी, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबा, कि हम दोबारा उनको पैदा करेंगे, दोबारा उनको बनाएंगे और जिस तरीके से बनाएंगे उनको बिल्कुल जवान बनाएंगे, बाकिरा करके हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। तो औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी बिल्कुल कुंवारी नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला औरतों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला
एक फरिश्ते को हुक्म देगा। सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों सहाबियों से यह हदीस मरवी है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि युनादी मुनादिन, एक निदा लगाने वाला फरिश्ता जन्नतियों को पुकार करके कहेगा, इन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा व इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा व इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा व इन्ना लकुम अन तनअमू फला तबतइसू अबदा। कहा कि तुम्हें जन्नत में दुनिया जहान की सारी नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का इंतजाम तुम्हारे लिए कर दिया है। इन्ना लकुम अन तशिब्बू, अब तुम जन्नत में हमेशा जवान रहोगे, फला तहरमू अबदा, कभी भी तुम बूढ़े नहीं होगे। इन्ना लकुम अन तसिहू, जन्नत में हमेशा सेहतयाब रहोगे, हमेशा तंदुरुस्ती रहेगी, कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। व इन्ना लकुम अन तहयू, जन्नत में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, फला तमूतू अबदा, जन्नत में तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। व इन्ना लकुम अन तनअमू फला तबतइसू अबदा, कहा जन्नत में तुम हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी भी परेशान हाली जन्नत में लाहिक नहीं होगी। बहरहाल बतलाने का मकसद यह है, नबी कायनात फरमाते हैं कि जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जवानी की उम्र में दाखिल किया जाएगा और हमेशा वो जन्नत में जवान रहेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये शुबहा पैदा हो कि नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में, सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत में, हजरत अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा था, हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, ये अबू बकर और उमर जन्नत में बूढ़ों के सरदार होंगे, जन्नत में बूढ़े हजरात के सरदार होंगे। हालांकि एक दूसरी रिवायत भी इसी तर्ज की है कि सही इब्न हिब्बान की रिवायत, हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन के बारे में कहा था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। हजरत अबू बकर और उमर के बारे में कहा गया वो जन्नत के बुजुर्गों के सरदार होंगे। हजरत हसन और हुसैन के बारे में कहा गया कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। तो क्या जन्नत में बूढ़े भी होंगे? हालांकि हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ करके बताई कि जन्नत में जवानी के उम्र में दाखिल किया जाएगा और हमेशा जन्नती जन्नत में जवान रहेंगे। तो हजरत अबू बकर और उमर किन बूढ़ों के सरदार होंगे? इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने और शुराए हदीस ने लिखा हुआ है, दर हकीकत ये हदीस उन लोगों के लिए है कि हजरत अबू बकर उमर उन लोगों के जन्नत में सरदार होंगे जिनकी वफात बुढ़ापे के आलम में हुई है, जिनकी वफात बचपन के आलम में या जवानी के आलम में हुई है। हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उन दोनों हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जवानी के आलम में या बचपन के आलम में मरने वाले नौजवानों के वो सरदार जन्नत में होंगे। बहरहाल तो ये जवानी जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें अता की है, आपको जवानी की ये नेमत दी है, ये जन्नत की नेमतों में से एक है। बस फर्क ये है कि दुनिया की जो जवानी है ये नाकाफी है, ये कामिल और मुकम्मल नहीं है, ये दायमी और हमेशा की जवानी नहीं होती है, ये वक्ती और आरदी है। लेकिन जन्नत में जो जवानी होगी वो कामिल और मुकम्मल होगी, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी। जन्नत की जो जवानी होगी वो दायमी और हमेशगी वाली जवानी होगी और जन्नत में जन्नती हमेशा जवान रहेंगे। बहरहाल ये एक जन्नत की नेमत अल्लाह ताला ने नौजवानों को अता की है। इसीलिए नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नेमत की पासदारी करने का और इस नेमत से फायदा उठाने का हुक्म दिया। मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत, मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व सेहतक क़ब्ल सकमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक। कहा कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, जवानी को गनीमत जानिए और जवानी से फायदा उठा लीजिए कब्ल इसके कि आपके आज़ा और जवारे कमजोर हो जाएं, कब्ल इसके कि हड्डियां कमजोर हो जाएं, कब्ल इसके कि बुढ़ापे के मरहले में दाखिल हो जाएं। इग़तनिम खमसन
قبل خمسن شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانیے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی کائنات فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک، اپنے خالی اوقات کو غنیمت جانیے، قبل اس کے کہ آپ کے پاس مشغولیات آ جائیں، قبل اس کے کہ آپ کے پاس وقت کی تنگی پڑے۔ خالی اوقات جو آپ کو ملتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، دین کا علم حاصل کر لیجئے، اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے لیے دوڑ دھوپ کر لیجئے۔ اس کے بعد نبی کائنات فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جانیے، قبل اس کے کہ آپ کے پاس فقیری آئے، اس مالداری کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، مالداری کے عالم میں صدقہ اور خیرات کیجئے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقیر اور محتاج بنا دے۔ اس طریقے سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی اور کہا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کر لیجئے قبل اس کے کہ تمہیں بڑھاپا آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسلاف کے بہت سارے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے عظیم الشان کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کی معرفت حاصل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اور قوم کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا تھا، تو حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کی اس دعوت کا انکار کر دیا، بارہا سمجھانے کے بعد جب قوم نے حضرت ابراہیم کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا رد کیا، حضرت ابراہیم نے دعوت کے حکیمانہ پہلو کو اختیار کیا۔ نوجوان ابراہیم دعوت کے حکیمانہ پہلو کو اختیار کرتے ہوئے قوم کے لوگ جس دن عید اور تہوار منانے کے لیے بستی کو چھوڑ کر کے، اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے باہر میدان میں اور میلے اور ٹھیلے کی جگہوں پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد، سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے والے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور آ کر کے گھر آرام کرنے لگے۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے، اپنے بت کدے کو دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک توڑ دی گئی ہے، کسی کی آنکھ اور کسی کا سر توڑ دیا گیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ لوگوں نے بتلایا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے، ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے معبودان کا تذکرہ برے انداز میں کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے، ان کی عبادتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان معبودوں سے پوچھ لو، اس بڑے والے سے پوچھ لو کہ آخر ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان سے پوچھ کر کے کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تمہاری دعاؤں کی، تمہارے پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ تمہاری عبادتوں کو، اس کی عبادتوں کی کیفیتوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ معبودان جو اپنی مدد، اپنی دفاع، اپنی مصیبتوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو کہاں سے جا کر کے تمہاری مصیبتوں کا دفاع کریں گے، تمہاری نصرت و تائید کریں گے؟ بہرحال حضرت ابراہیم کو حکیمانہ انداز میں یہی سمجھانا مقصود تھا۔ قرآن آیت کہتی ہے اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم نے دعوت کے اس پہلو کو اختیار کیا تھا، اس وقت نوجوان تھے، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان معبودان کا برے انداز سے تذکرہ کرتا ہے، ان کی عبادتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نوجوان ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آگ میں ڈالا گیا اور نئی عمر کے نوجوان ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، وہ پورا واقعہ اپنے تقریروں کے اندر اور کتابوں میں سنا ہوگا۔ نئی عمر کا نوجوان ہے، فتح ہے جس کو قرآن نے نوجوان کہا ہے، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اور آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ جب عبادت کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عبادت کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، عبادت کرتے کرتے ہم 60-70 سال کے ہو جائیں گے،
तब जा करके अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नुसरतें नाजिल होंगी। ऐसा नहीं है। रब की नुसरतों का हकदार बनने के लिए यह जरूरी है कि बंदा मोमिन हो, मोमिन कामिल हो, उसके दिल में अल्लाह का तकवा हो, फिर जाकर के चाहे वो जवान हो, चाहे वो नई उम्र का लड़का हो, अल्लाह ताला की मददें और नुसरतें ऐसे नौजवानों पर भी नाजिल होती हैं। अस्हाबे कहफ का वाकया आपने सुना होगा। वो 7 नई उम्र के नौजवान जो रब की जात पर ईमान लेकर के आते हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 15वें पारा में सूरतुल कहफ में किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। वो भी नौजवान थे, नई उम्र के नौजवान थे। जब रब की जात पर ईमान कबूल करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके ईमान में इजाफा किया। वरबतना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को इतना मजबूत कर दिया कि बादशाह वक्त के सामने, दकियानूस के सामने खुल्लम खुल्ला तौहीद का प्रचार कर सके। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिही इलाहा। कहा कि बादशाह वक्त के सामने जब उनको पेश किया गया, वो बादशाह शिर्क का दाई था, शिर्क की दावत देता था। और जो कोई भी शख्स शिर्क के रास्ते को छोड़ करके तौहीद को कबूल कर लेता, उस जमाने के सही मजहब मसीहियत या यहूदियत को इख्तियार कर लेता, उसको कत्ल की सजा देता था। बादशाह के दरबार में जब ये नई उम्र के नौजवान खड़े हुए, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत किया और बादशाह वक्त के सामने कहा, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो जमीन व आसमान का खालिक व मालिक है, जो जमीन व आसमान में तसव्वुर करने वाला, उनकी तदबीर करने वाला है। नई उम्र के थे, बादशाह वक्त से टकरा गए थे। अफजल जिहाद किया था उन्होंने, अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाइर। सबसे अफजल जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कह दी जाए। हक बात उन्होंने जालिम हुक्मरान और जालिम बादशाह के सामने पेश किया था। वो भी नौजवान थे। कुरान ने कहा इन्नहुम फित्या। बहरहाल अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की मदद की। वो राह फरार इख्तियार करते हैं अपनी बस्ती से और जाकर के गारों में पनाह लेते हैं। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों के साथ करामत किया था, एक मौजज़ा। 309 साल तक सोते रहे। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। वो लोग गार में 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों के साथ करामत की थी, मौजज़ा किया था। बहरहाल बतलाने का मकसद ये है, रब की नुसरत का हकदार बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके बाल पक गए हो, आपकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हो, आप इबादत कर करके थक चुके हो। अल्लाह की नुसरतें नई उम्र के नौजवानों पर भी नाजिल हुआ करती हैं। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की धरती और सरजमीन पर इस्लामी दावत की इब्तिदा की थी, आपकी दावत को कबूल करने वाले नई उम्र के नौजवान थे। 8 साल के हजरत अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अव्वलीन मुसलमानों में से, वो भी नौजवान थे। तकरीबन 37-38 साल की उम्र, 40 साल तक जवानी का मरहला होता है। 37-38 साल के हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी उसी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। अक्सर नौजवान सहाबा किराम ने इब्तिदा ही में अव्वलीन दौरों में इस्लाम को कबूल कर लिया था। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अंबिया का ताउन करने वाले नई उम्र के नौजवान थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत खिज़र से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो एक नौजवान अपने शागिर्द को लेकर के जाते हैं, जिसको कुरान ने कहा है वह इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु। हजरत मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था, ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन, जब तक मैं मजमउल बहरैन तक नहीं पहुंच जाऊंगा मैं रुकूंगा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का साथ देने वाले भी नई उम्र के थे। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर के मैदान में उतरने वाले, बदर के मैदान में नुमाया कारकर्दगी निभाने वाले 313 सहाबे किराम में से अक्सरियत नौजवानों की थी। यही वजह थी जब बदर में फतह हासिल हुई थी, फतह के बाद माल गनीमत की तकसीम का मरहला आया। सुनने अबी दाऊद की एक रिवायत में आता है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल गनीमत की तकसीम के लिए आप बैठे, नौजवानों ने कहा कि माल गनीमत में पूरी की पूरी हिस्सेदारी हमारी है। बूढ़ों ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया सिवाय इसके कि वो हमारे साथ थे, हमारे मुआविन थे,
ہمارے پیچھے تھے، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے اس جنگ کو جیتا ہے، جنگ کے اندر کارکردگی ہماری ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مال غنیمت کو بوڑھوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول۔ نبی کائنات نے ان کو بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارا تعاون کرنے والے بھی یہ بزرگ تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تمہیں پیچھے سے تعاون کرنے والے بھی تھے۔ چنانچہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو نوجوان صحابہ کرام کو بھی مال غنیمت ملتا ہے اور بزرگ صحابہ کرام کو بھی مال غنیمت ملتا ہے۔ اسی بدر کے میدان میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نئی عمر کے بچے بھی شریک ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے میدان میں صف بندی ہوئی، صف کے درمیان حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں اور بائیں جانب 2 نئی عمر کے بچے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو یہ خیال ہوا کہ اگر میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط نوجوان ہوتا تو جنگ لڑنے میں اور جنگ کو آگے بڑھانے گرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون سی علامت ہے کہ تم نے ابو جہل کو مارا ہے؟ کہا تلوار میں ابو جہل کا خون لگا ہوا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگوں میں انبیاء کا ساتھ دینے والے بڑی بڑی مہمات میں نوجوانوں کا بڑا کارنامہ رہا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ جذباتی معاملات میں، صرف جنگی معاملات میں نہیں، صرف ان معاملات میں نہیں جہاں طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا ہو، بلکہ وہاں پر بھی جہاں سنجیدگی سے کام کرنا ہو، کوئی علمی کام، نوجوانوں نے بڑا علمی کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو کاتبین وحی کو بلا کر کے لکھواتے تھے، املا کرواتے تھے، کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر، کپڑے کے ٹکڑوں پر، درختوں کی چھالوں پر، پتھروں کے اوپر، جانوروں کی کھالوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ختم ہوا، آپ کے دور کے بعد جب عہد صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ اے ابوبکر صدیق امیر المؤمنین، آپ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کر کے لکھوائی ہوئی ہیں، جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، آپ ان آیات کو اکٹھا ایک جگہ جمع کروا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بار بار مشورہ دینے کے بعد جب شرح صدر ہوا، انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلوایا۔ زید ابن ثابت نوجوان صحابی، صحیح البخاری جلد 2 کتاب التفسیر کی حدیث کے راوی زید ابن ثابت، حضرت ابوبکر صدیق نے زید ابن ثابت کو بلوایا اور کہا انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمع القرآن۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زید ابن ثابت سے کہا کہ تم نوجوان ہو، تم عاقل ہو، سمجھدار ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا الزام اور کوئی تہمت بھی نہیں ہے، دور نبوی میں تم کاتبین وحی میں سے رہے ہو، لہذا تمہارا یہ کام اور ذمہ داری ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے کر کے قرآن مجید کی متعدد آیات جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، قرآن کو اکٹھا کر دو۔ قرآن کی آیات ابھی تک ایک جگہ اکٹھا نہیں تھیں۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں
اگر مجھے اس بات کا حکم دیا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو پہاڑ کو میرے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہوتا، قرآن کی آیات کو جمع کرنا میرے لیے بہت بڑا بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ 4 صحابہ کرام کے ساتھ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کا کام ایک نوجوان صحابی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا انک رجل شاب، آپ نوجوان ہیں، آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ عقل مند بھی ہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، آپ قرآن کی آیات کو جمع کر دیجئے۔ حضرت زید ابن ثابت نے عہد صدیقی کے اندر قرآن مجید کو مدون کیا، اور آج وہی قرآن جو زید ابن ثابت نے مدون کیا ہے، اس کی آیات کو اکٹھا کیا ہے، وہی قرآن آج ہمارے درمیان کیا پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ نوجوانوں کی خدمات تھی، اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں بھی نئی عمر کے صحابہ کی بہت بڑی خدمات رہی ہیں۔ رئیس المفسرین کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات نبوی کے وقت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی تھی۔ 13 سال کے وہ صحابی دنیا انہیں رئیس المفسرین کے نام سے جانتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے ماہر عالم صحابہ کرام کے درمیان مانے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جو کیبنٹ اور شورا کی میٹنگ بیٹھتی تھی، جو بڑے بڑے معاملات کو طے کرنے کے لیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، بدری صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان، بدری صحابہ کے درمیان آپ ایک نئی عمر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیوں بلاتے ہیں؟ وَإِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلُهُ، حالانکہ ان کی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، وہ نئی عمر کے صحابی ہیں، کبار صحابہ کے ساتھ آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب تمہیں اگلی محفل میں مل جائے گا۔ اگلی بار کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اہل شورا کو بلوایا گیا، تمام کبار صحابہ کرام حاضر ہوئے، تمام بدری موجودہ صحابہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے کہا سورہ نصر کی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر بیان کرو۔ تمام صحابہ کرام تفسیر بیان کرنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتوحات حاصل ہو جائے تو ہمیں تسبیح اور تحلیل بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں فتح کی بشارت دی ہے۔ کسی صحابی نے کچھ اور تفسیریں بیان کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کی اس سورہ کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کی اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ تفسیر نہ جان سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن مجید کی سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی ہے، اور آپ کو بتلا دیا ہے اللہ کی مدد آ چکی ہے، اسلامی مرکز مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، دعوت اسلامی پورے حجاز اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیل چکی ہے، انٹرنیشنل پیمانے پر خطوط کے ذریعے سے آپ نے دعوت کا کام دور دراز کے ملکوں تک، شاہان عرب و عجم تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ نے نبوت کے اس کاج کی تکمیل کر دی ہے، فیہ نعی رسول اللہ۔ اب آپ کا کام یہ ہے آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تحلیل بیان کیجئے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، بہت جلد آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس سورہ کی تفسیر سننے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو تفسیر ابن عباس نے بیان کی ہے یہی تفسیر میں بھی جانتا تھا۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نئی عمر کے نوجوان صحابہ کرام کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کی نعمت دی تھی، انہوں نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کا محاصرہ کیا. مصر کے محاصرے کے دوران فتوحات کے اندر دیر تھی. حضرت عمرو ابن العاص نے خط لکھا کہ مزید صحابہ کرام، مزید فوج کی ضرورت ہے، مجھے 3000 فوجیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، فتح کے اندر اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، 3 صحابہ کرام کو بھیجا. مطالبہ 3 صحابی کا تھا، فوج کی ضرورت تھی، 3000 صحابہ کرام کی ضرورت تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا. حضرت خارجہ ابن حذافہ اسدی کو بھیجا، حضرت زبیر ابن عوام کو، حضرت مقداد ابن اسود کو، 3 صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا یہ 3 صحابہ کرام یہ 3000 کے برابر ہیں. اس طریقے سے نوجوانوں نے جنگی میدانوں میں علمی کاموں میں بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جوانیوں کو برباد نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنی اس نعمت کو تباہ و برباد نہیں کیا، غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا. موازنہ کر لیجئے اسلاف کے نوجوانوں کا اور ہمارے نوجوانوں کا. عالم یہ ہے کہ سگریٹ پی پی کر کے ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، گٹکے کھا کھا کر کے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، رات میں جاگ جاگ کر کے ان کی آنکھیں دھس چکی ہوتی ہیں، موبائل کا استعمال کر کے ان کی صحتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، نشاور چیزیں استعمال کر کے ان کے بدن خراب ہو جاتے ہیں، ان کی صحتیں ٹوٹ جاتی ہیں. فاسٹ فوڈ کھا کر کے ریسٹورنٹوں اور ڈھابوں کے اندر فاسٹ فوڈ اور مسالوں کو کھا کر کے ان کی صحتیں برباد ہو جاتی ہیں. اور صحتوں کو برباد کرنے کے بعد یہ رب کی نصرتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے من و سلوہ نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے رحمت کے اور نصرت کے فرشتے نازل ہوں گے. نوجوانوں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج ہم بھی نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جوانی کی طاقت اور قوت دی ہے، ہمارے خون میں بھی گرمی ہے، ہمارے اندر بھی جذبات اور حوصلے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن یہ جذبات کس کام کے ہیں؟ جو دین کی ترویج کے کام نہ آئیں، جو اسلام کی تبلیغ کے کام نہ آئیں، جو جوانی راتوں کے اندر موبائلوں کے اوپر بسر ہوتی رہے، جو جوانی ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کی زینت بنتی رہے، جو جوانی نائٹ کلبوں کی زینت بنتی رہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتا ہے. اور اس پر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف نوجوان نہیں بلکہ ہماری نوجوان لڑکیاں بھی گروپ بنا کر کے باقاعدہ گاڑی کا اور آٹو کا انتظام کر کے وہ ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتی ہیں. پہلے زمانوں میں آج سے 10-20 سال قبل ہوٹل، اتنے ریسٹورنٹ اور اتنے ڈھابے موجود نہیں تھے. ہوٹلوں میں وہ لوگ کھانا کھاتے تھے جو مسافر ہوتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، جن کا گھر یہاں پر نہیں ہے، وہ جا کر کے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے تھے. ہوٹلوں میں کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن آج تو نوجوان عام طور سے رات کا کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہے. ماں اور باپ جنہوں نے اس نوجوان کو خونے جگر پلایا ہے، وہ سوکھی اور باسی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں، وہ دال پر گزارا کرتے ہیں، وہ فاقہ کرتے ہیں. لیکن نوجوان کی جیب میں روپیہ ہے، اپنی کمائی کما رہا ہے، چند روپے کماتا ہے اور اسی روپے اور دولت کے نشے میں وہ ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کے اندر جا کر کے پکوان اور مرغ و مسلم اڑا رہا ہے. اور یہاں پر ماں اور باپ ہیں جو فاقوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. وہاں پر ہماری مائیں جنہوں نے اسی نوجوان کو خونے جگر پلایا ہوا ہے، وہ کڑ کے زندگیاں گزارتی ہیں. اپنے احوال پر نظر ڈالیے، ذرا اپنے اسلاف کا جائزہ لیجئے. اگر آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی، اگر حقیقی ایمان ہوتا تو گھر بیٹھے بٹھائے رب کی نصرتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی، من و سلوہ آپ کے اوپر، آپ کے گھروں میں نازل ہوتا، رب کی نصرتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی. حضرت خباب ابن ارت کو گرفتار جب کیا گیا تھا، حضرت خبیب ابن عدی کو، خباب ابن ارت نہیں بلکہ خبیب ابن عدی کو، معاملہ یہ تھا، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی جانب تقریباً 10 لوگوں کو جاسوس کے طور پر حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. عاصم بن ثابت کو ان کا امیر بنایا تھا. بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا. پیچھا کرنے کے بعد ان 10 صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کو انہوں نے تیر مار کر کے شہید کر دیا. 3 صحابہ کرام حضرت خبیب ابن عدی، حضرت زید ابن دسنہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق، تینوں صحابہ کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد، قید کرنے کے بعد ان کو مکے کے بازاروں میں لے جا کر کے بیچا گیا. مکے کے بازار میں حارث بن عامر کے بیٹوں نے دیکھا
کہ میرے باپ کا قاتل خبیب ابن عدی بیچا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا، حضرت خبیب ابن عدی نے غزوہ بدر میں حارث ابن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث ابن عامر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور خبیب ابن عدی کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اسے اپنے گھر لے کر کے گئے، قید کر دیا، کیونکہ حرمت کا مہینہ چل رہا تھا۔ حرمت کے مہینوں کی تقدیس وہ لوگ بھی کرتے تھے جو کافر تھے، وہ لوگ بھی کرتے تھے جو مشرک تھے۔ آج ہم تقدیس نہیں کرتے، حرمت کا مہینہ تھا، انہیں لے جا کر کے گرفتار کر لیا گیا، قید کر لیا گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب حرمت کا یہ مہینہ گزرے گا خبیب ابن عدی کو لے کر کے جائیں گے اور ہل میں لے جا کر کے اپنے باپ حارث ابن عامر کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اسی قید کے درمیان کی بات ہے، حارث ابن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ میں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا، انہو لفی یدہ قطف عنب، میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھا انگور کے گچھے ہیں، انگور کے گچھے وہ کھا رہے ہیں۔ وما بمکہ من ثمر، مکے میں کسی پھل کا نام و نشان موجود نہیں تھا، مکے میں اس وقت انگور کا وہ موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت خبیب ابن عدی جیل میں قید میں ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی خبیب ابن عدی کو انگور کس نے لا کر کے دیا ہے؟ فرماتی ہیں، حارث ابن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، انہو لرزق رزقہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت خبیب کے اوپر اپنا رزق کھلا رہا تھا۔ اور معاملہ صرف مردوں کا نہیں کہ مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا تھا۔ بنو اسرائیل جب وادی تیہ میں تھے، کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب ان کے اوپر من اور سلوہ نازل ہو رہا تھا تو من و سلوہ کھا کر کے وہ اوب گئے، اور انہوں نے کہا اب ہمیں دال چاہیے، اب ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ شہر کے اندر، اس وادی تیہ میں تمہیں دال نہیں ملنے والی، تمہیں پیاز اور لہسن نہیں ملنے والا، جاؤ تم شہروں اور گاؤں کے اندر اور دیہاتوں میں جا کر کے تم کھیتی باڑی کرو، اپنی فصلیں اگاؤ۔ انہیں من و سلوہ مل رہا تھا، لیکن من و سلوہ لینے کے بجائے بہرحال وہ دال اور پیاز کے خواہش مند تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں بھی نوجوانوں پر، اپنی نوجوانوں پر، ان لوگوں پر جن کے دلوں میں حقیقی ایمان تھا، ان پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ بیت المقدس کے اندر اپنے محراب میں، اپنے غرفہ خاص میں عبادت کرتی تھیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کہتی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوتے، حضرت مریم کے غرفہ خاص میں داخل ہوتے، دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم کھانوں کے لیے ڈھابوں پر جاتے ہیں، طرح طرح کے ریسٹورنٹوں پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جنتی کھانے نازل کیے ہیں، اہل ایمان اور اہل تقوی کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کی زینت بننے کے بجائے ہم مسجدوں کی زینت بنیں، اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو ان دولتوں کے ذریعے سے بھوکوں اور ننگوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کریں، اپنے ماں باپ کی خبرگیری کریں، اپنے آس اور پڑوس کی خبرگیری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اس دولتوں کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں۔ جتنا خرچہ ایک بار کے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے، اتنی رقم سے پورے گھر والے آسانی سے خرچ کھا لیں گے۔ جتنا خرچہ صرف گاڑی کے لیے، گاڑی بک کر کے آنے اور جانے کا ہوتا ہے ریسٹورنٹوں اور ڈھابوں کے لیے، اتنے پورے خرچے سے پورے گھر والے بآسانی 2 روز 3 روز تک کھانے کا انتظام کر لیں گے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ایسے ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں پر جاتے ہیں، نہیں معلوم ہے وہ حلال کھلا رہے ہیں وہ حرام کھلا رہے ہیں، نہیں معلوم ہے کہ وہ صاف کھلا رہے ہیں یا آپ کو نجس کھلا رہے ہیں، نہیں معلوم وہ جھٹکے کا کھلا رہے ہیں یا وہ جانور جو آپ کو کھلایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جائزہ لینے کی ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری امت کی اصلاح کرنے کی ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی تھی کہ امت کا نوجوان آج مسجدوں میں آنے کے بجائے، امت کا نوجوان اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بجائے، امت کا نوجوان دین کے اوپر چلنے کے بجائے وہ دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، وہ نائٹ کلبوں کے اندر اپنی راتیں گزارتا ہے، وہ ہوٹلوں ڈھابوں میں جاتا ہے، وہ رات بھر موبائل سے چیٹ کرتا ہے،
وہ رات رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اپنی نیندیں حرام کرتا ہے اور اپنی صحتیں برباد کر لیتا ہے. یہ قوم کسی سے ٹکرانے والی قوم ہے. اس قوم سے اگر کسی قوم سے ٹکرا دیا جائے تو یہ قوم ایک بار میں فنا اور ہلاک ہو جائے گی. ان کی صحتیں دیکھیے تو دیکھ کر کے ایسا لگے گا فاسٹ فوڈ کھا کر کے ان کی صحتیں تباہ ہو چکی ہیں. بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. غفلت کی اس دبیس چادر سے نکلیے, حالات کا جائزہ لیجئے, دنیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی نقشوں کو دیکھیے. انٹرنیشنل پیمانے پر اور ملکی پیمانے پر, ضلعی پیمانے پر اور شہری پیمانے پر جو کام ہو رہے ہیں اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم غفلت میں اسی طریقے سے پڑے رہے تو ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت شہر مانا جاتا تھا. اسے مدینۃ السلام کہا جاتا تھا. علامہ خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی, تاریخ و مدینۃ السلام, مدینۃ السلام کی تاریخ. وہ شہر جو امن و امان والا شہر ہے اسے بغداد امن و امان والا شہر کہا جاتا تھا. وہ بغداد جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا. لیکن جب بغداد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, جب بغداد کے اندر فساد پیدا ہوا, جب وہاں کے علماء میں بگاڑ پیدا ہوا, جب عیاشیاں ہوئیں, جب وہ کھانے اور پینے کے دلدادہ اور شوقین ہوئے, جب ان کی زبانیں لذتوں کی طلبگار ہو گئیں, جب ان کے کان موسیقی کے دلدادہ ہو گئے, جب وہ نشاور چیزوں کے رسیا بن گئے, نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ان کی نگاہ نہیں تھی. کابل کو فتح کیا جا چکا تھا, بخارا اور سمرقند کو تاتاریوں نے فتح کر لیا تھا. تاتاریوں کے فتوحات کی آدھی پوری دنیا میں چل رہی تھی اور بغداد کا مسلمان, وہ امن و امان والا شہر, وہ عروس البلاد والا شہر, بغداد کا مسلمان خواب خرگوش میں تھا. نتیجہ یہ ہوا تاتاریوں کی یہ فوج بغداد پر حملہ آور ہوتی ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیتی ہے. لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ہزاروں علماء کے خون سے بغداد کی سڑکوں کو رنگین کر دیا گیا. ایک مشہور مورخ سید امیر علی لکھتا ہے کہ عورتیں اور بچے اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے امن و امان کی بھیک مانگنے کے لیے نکلے, لیکن ان تاتاریوں اور ظالموں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا, بچوں کو بھی نہیں بخشا. بچوں کو نیزوں کی یعنی پر اچھالا گیا, عورتوں کے پیٹ کو چاک کیا گیا, نازک اندام عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر کے مارا گیا. حالانکہ جنگ کا یہ رول ہوتا ہے کہ جنگوں میں بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن تاتاریوں نے, منگولوں نے جب بغداد پر حملہ کیا, علماء کو شہید کیا, وہاں کی عوام کو قتل کیا, فوج کو تباہ و برباد کر دیا. بادشاہ وقت کو, مستعصم باللہ کو بورے کے اندر بند کر کے اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا اور بادشاہ وقت کو بھی قتل کر دیا گیا. وہ دارالحکمہ, وہ بیت الحکمہ جس کو ہارون الرشید نے قائم کیا تھا, نادر و نایاب کتابیں اس دارالحکمہ میں موجود تھیں, ان کتابوں کو جلا دیا گیا اور باقی کتابوں کو اٹھا کر کے انہیں دریا برد کر دیا گیا. دریائے دجلہ کے اندر ان کتابوں کی کچی سیاہیاں دریائے دجلہ کے پانی کو کالا کر رہی تھیں اور علماء کا خون عوام کے خون سے دریائے دجلہ سرخ و سیاہ ہو کر کے بہ رہی تھی. 15 دنوں تک دریائے دجلہ کا پانی سرخ اور سیاہ ہو کر کے بہتا رہا, کیونکہ وہ عوام غافل ہو چکی تھی, وہ لذتوں کی دلدادہ ہو چکی تھی, وہ کھانے اور پینے کی شوقین ہو چکی تھی, وہ عوام عیش پرست ہو چکی تھی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فتوحات کی یہ آدھی, منگولوں اور تاتاریوں کی یہ آدھی جب مصر کی جانب بڑھتی ہے, مصر کی عوام بہت ہی بیدار مغز تھی. اس وقت مصر کا بادشاہ محمود بن ممدود سیف الدین قدس ممالک کا ایک حکمراں, وہ بیدار مغز حکمراں تھا. جب تاتاری اور منگولوں نے مصر کے اوپر فوج کشی کرنے کا ارادہ کیا, فوج کشی سے پہلے انہوں نے خط لکھا کہ مصر ہمارے حوالے کر دو. بادشاہ وقت سیف الدین قدس نے کہا ہمیں بغداد کی حکومت کی طریقے سے نہ سمجھنا, اگر ہمارا پالا تم سے پڑا تو ہم تمہاری عقل ٹھکانے لگا دیں گے. نتیجہ یہی ہوا کہ سیف الدین قدس کی جانب یہ تاتاری اور منگول فوج لے کر کے بڑھتے ہیں. فلسطین کے اندر عین جالوت کے مقام کے اوپر صرف بغداد کی فتح کے 2 سال کے بعد
فلسطین میں عین جالوت کے مقام کے اوپر ایک زبردست معرکہ سیف الدین قدس کا اور تاتاریوں کو ہوتا ہے. تاتاریوں کی ایک بڑی فوج کو مسلمانوں نے ٹکر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاریوں اور منگولوں کی وہ فتوحات کا وہ سیلاب مصر کے مسلمانوں نے سیف الدین قدس کی فوج نے روک دیا. جو اس وقت کا تاتاریوں کا حکمراں تھا، تاتاریوں کا حکمراں ہلاکو خان اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹی سی ریاست کے ہاتھوں ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ شکست اس لیے ہوئی کیونکہ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ عیش پرست نہیں تھے، وہ بیدار مغز تھے. پوری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ان کی نگاہ تھی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ہماری یہ نگاہ ہونی چاہیے. غفلت کی اس نبیس چادر سے باہر نکلیے، ایمان اور عمل کے راستے پر آپ گامزن ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور مددیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، دین اور ایمان کی توفیق دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مولانا کے بصیرت افروز خطاب کو ہمیں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے پرمغز خطاب کے بعد